बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आप लोगों में से कुछ बच्चों का कंसर्न ये है कि जो हमारे लेक्चर्स हैं वो यहाँ पर करने की बजाय डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप पर हम कर लें किसी भी तरीके से। बेटा मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये इंस्ट्रक्शंस हैं हमें गवर्नमेंट की तरफ से, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। नो डाउट कि फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग और हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके जो मुताबिक हम कोई भी तरीका जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर्स देना ज़रूरी है। वे ऑफ डिलीवरेंस इतना बहुत ज़्यादा कोई जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेक्चर्स इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन बेटा जो मेरा कंसर्न है, आई एम टेकिंग वेरी मच पेन, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, मेरा अपना टफ स्केड्यूल है। उसके बावजूद मैं अगर ये तरीका यूज़ कर रही हूँ तो उसकी रीज़न ये है कि आप में से सारे बच्चे, मेरे पास इस टाइम कॉन्टेक्ट नंबर्स आपके नहीं हैं, व्हाट्सएप पे आप सारे बच्चे मौजूद नहीं हैं। तो कल को अगर एक बच्चा और ऐड हो जाता है, 4-5 दिन बाद 2 बच्चे और ऐड हो जाते हैं, और 15-20 दिन बाद और 2 बच्चे ऐड हो जाते हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ज़ीरो से स्टार्ट करना। और उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है कि वो लेक्चर्स उनके मिस हो गए हैं तो उन्हें पढ़ाया ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लेक्चर्स जो है अपलोड करने की जो वजह है वो यही है कि बच्चे जब यहाँ पर एटलीस्ट लिंक तो मौजूद है ना, जब भी कोई नया बच्चा आएगा मैं उसको लिंक भेजूंगी और मैं बोलूंगी बेटा ये लेक्चर पढ़ा हुआ यहाँ से देख लो, ठीक है। चलें, ये तो एक जनरल इशू है हमारा, हम सब इससे गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला करे कि हालात मुल्क के बेहतर हो जाए, हम फेस टू फेस अपने लेक्चर्स कंडक्ट कर सकें। अच्छा जी, हमारा आज का लेक्चर है तालीमी नफ्सियात का दायराकार स्कोप। बेटा स्कोप बेसिकली कहते हैं या दायराकार कहते हैं कि किसी भी टॉपिक की या सब्जेक्ट की जब आप बात करें तो वो किस किस एरिया को कवर करता है, किस किस एरिया में जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ये यहाँ ये जो पॉइंट या टॉपिक आप पढ़ें ये वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो तालीमी नफ्सियात का दायराकार से मुराद भी है कि वो कौन सा, कितना वो एरिया है, कितने वो डिफरेंट एरियाज हैं जहां जहां पर तालीमी नफ्सियात को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन है स्टार्ट में, पहले तो यहाँ पर देखिए आप, तालीमी नफ्सियात पैदाइश से लेकर मौत तक के जो इंसान के तजर्बात हैं उनको बयान भी करती है, वजाहत भी करती है, और जो इसका नफ्स मजमून है या इसका कंटेंट है उसकी वसीयत का जो दायरा है या स्कोप है वो इस ही की शराइत और अवामल तक फैला हुआ है। वो अवामल, वो शराइत जो ताल्लुम पर या लर्निंग पर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटा हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक हम अगर स्टडी करेंगे, कौन कौन से एरियाज में हम स्टडी करेंगे तो तालीमी नफ्सियात हमें वहां पर मिलती है। अगर बेटा आपको इसकी अहमियत याद हो, जो कि लेक्चर 2, इससे पिछला लेक्चर हमने लिया था, जो हेडिंग्स आपके सामने हैं ये एग्जैक्टली वही हेडिंग्स हैं जो कल हमने पढ़ी है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जब आप इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो बेसिकली हम उन्हीं एरियाज की बात कर रहे होते हैं जहां जहां पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, इम्प्लीकेशन हो सकती है। तो दायराकार और तालीमी नफ्सियात की अहमियत, आप इसके पॉइंट्स को चाहे एक बार ही याद कर लें, लेकिन कंटेंट जब आप उसमें पुट करेंगे तो आप वर्ड्स थोड़े से चेंज कर लेंगे। जैसे कि आप जब पहला जो तालीमी नफ्सियात की अहमियत वाला टॉपिक शुरू करेंगे तो आप वहां पर अहमियत लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ज्यादा, ठीक है। इसकी ये अहमियत है, इसकी ये अहमियत है, ये अहमियत है। लेकिन जब आप दायराकार की बात करेंगे तो आप लफ्ज दायराकार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इसकी हेडिंग्स को एक ही बार याद कर सकते हैं आपकी आसानी के लिए भी, और क्योंकि दायराकार और अहमियत एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अच्छा जी, मकासद है और तालीमी नफ्सियात। मकासद हमने पहले भी बात की लेक्चर 2 में कि अगर हमारे मकासद तालिब इल्म की ज़हनी उम्र और फितरी सलाहियत के बारे में हमें मालूमात फ्राहम कर रही है, ठीक है, तो फिर हमें मकासद तालीम को समझने में भी आसानी हो जाती है, ठीक है। फिर नसाब भी, दायराकार जो तालीमी नफ्सियात का है वो नसाब तक भी जाता है। हम जब भी नसाब बनाते हैं मकासद को सामने रखते हैं, और जब मकासद को सामने रखते हैं तो फिर हमारे लिए नसाब
تعلیمی نفسیات اور مقاصد آپس میں آپ سمجھ لیں ایک ہی جو چین ہے اس کی کڑیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تعلم اور تعلیمی نفسیات، لرننگ کی بات کریں، تعلیمی نفسیات اگر ہم یوز نہیں کرتے، اس کا استعمال نہیں کرتے، اس کے دائرہ کار میں تعلم کو لے کر نہیں جاتے تو ہمارا تعلم بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ تعلم بنیادی عمل ہے جس میں ہم جانتے ہیں کسی بھی فرد کے ثقافتی ورثے کے بارے میں، اس کے کلچر ٹریڈیشن کے بارے میں، اس کے بلیفز کیا ہیں، اس کے آئیڈیالوجیز کیا ہیں یا اس کی ویلیوز کیا ہیں، ٹھیک ہے، عقائد، نظریات، اقدار، یہ سب چیزیں ہمیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تعلیمی نفسیات جو ہے وہ استاد کو وہ تمام اصول اور قوانین بتاتی ہے جن پر اگر وہ عمل کرے گا تو تعلم دیر پا ہو سکتا ہے، لانگ لاسٹنگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمو یا ڈیولپمنٹ، پیدائش سے لے کر بلوغت تک، اور پھر بلوغت سے بیٹا انسان یہاں پر مینشن نہیں ہے لیکن نمو انسان کی ڈیتھ تک چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کے بارے میں جو انسان کی عمر کے مختلف ادوار میں ہوتی ہے استاد کو علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو علم نہیں ہوگا تو وہ پڑھائے گا کیسے؟ یہاں پر پھر ہماری ہیلپ کون کرتا ہے؟ تعلیمی نفسیات، جو ہمیں بعد میں یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان کی فلاں عمر کے فلاں حصے میں نشو نما ایسی ہونی چاہیے۔ جب معلم کو علم ہو جائے کہ طالب علم کی عمر کے مطابق اس میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے یا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کے رویے پر اثر ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے تدریس آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر بیٹا انفرادی اختلافات ہیں جس کو ہم انڈیویجول ڈفرینسز کہتے ہیں۔ انڈیویجول ڈفرینسز کا مطلب ہے بیٹا ایوری ون از یونیک ان نیچر، ٹھیک ہے، یا ایوری ون از ڈفرینٹ فرام ادرس۔ آپ اپنے 4 بہن بھائیوں کی اگر اگزامپل لے لیں، اگر آپ 2 بہن بھائی ہیں، 3 بہن بھائی ہیں، 4 بہن بھائی ہیں، آپ کے پیرنٹس سیم ہیں، ایک گھر میں آپ رہتے ہیں، آپ کا مٹرنل فیملی ایک، پیٹرنل فیملی ایک، اس کے باوجود آپ بہن بھائی آپس میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ کی کلاس کی اگر میں اگزامپل دوں، 100 کے قریب بچہ بیٹھا ہوگا کلاس روم میں، لیکن ان 100 میں سے کوئی 2 بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کو بولتے ہیں انفرادی اختلافات، ٹھیک ہے۔ ان کے میلانات، ان کے رجحانات، دلچسپیاں، رویے، سب چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو پھر تعلیمی نفسیات جو معلم ہے اس کو ان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ٹیچر ان کو سامنے رکھ کر پڑھائے گا تو ریزلٹس بیٹر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا طریقہ تدریس ہے۔ ایک ٹیچر کو نفسیات یہ بتاتی ہے، تعلیمی نفسیات یہ بتاتی ہے کہ اس نے کس طریقہ تدریس کو اپنانا ہے جس سے اس کا جو ٹیچنگ وے ہے وہ بیسٹ ہو جائے، بامانی ہو جائے اور پہلے سے زیادہ مؤثر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور تعلیمی نفسیات کو اگر ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں تو اس نے ڈفرینٹ ریسرچز کے بعد، تحقیق کے بعد ایسے طریقے بھی دریافت کر لیے ہیں جن سے ہمارا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے، ٹیچنگ وے ہے، ٹیچنگ پروسیس ہے، وہ زیادہ بہتر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رہنمائی ہے۔ رہنمائی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹوڈنٹ کو جو پرابلمز آئیں گے، کسی بھی قسم کا کوئی ایشو آئے گا، اس نے ٹیچر کے پاس آنا ہے۔ آگے سے اگر ٹیچر کو ہی نہیں پتا کہ بچے کے مسائل کس قسم کے ہو سکتے ہیں، اس کے مسائل کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے اور ان مسائل کو اس کو حل کیسے کرنا ہے، اگر اس کو خود ہی یہ نہیں پتا تو طالب علم کا اس کے پاس جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معلم کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں، جو رجحانات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو مضامین کے انتخابات میں بھی مدد فراہم کر سکتا ہے، اور پھر بچہ جب اپنی مرضی کا مضمون رکھ لے تو پھر اس کے لیے سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر انہیں آپ معاشرے کا مفید رکن بنانا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ان کی اس طرح کی رہنمائی ان کو دی جائے۔ پھر بیٹا ہے ہم نصابی سرگرمیاں اور تعلیمی نفسیات۔ ہم نصابی سرگرمیاں بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تمام سرگرمیاں جو نصاب کے ساتھ ساتھ ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی ایجوکیشنل سچویشن میں، کسی بھی تعلیمی ادارے میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو انسٹیٹیوشن ہے، جو ادارہ ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس
جتنی قسم کے بچے آ سکتے ہیں، جتنی ان کی طبعی عمر ہو سکتی ہے، جتنی ان کی مینٹل کیپیسٹی ہو سکتی ہے، ان کی دلچسپیاں کس قسم کی ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر ادارہ ہم نصابی سرگرمیوں کو ڈیزائن کرے گا، اور اس میں تعلیمی نفسیات اس کی مدد کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے جائزہ اور تعلیمی نفسیات۔ نفسیات جو ہے یہ بچوں کو ایگزامن کرنے کے لیے، ایویلویٹ کرنے کے لیے، جو ان کی ذہانت ہے، جو ان کی دلچسپیاں ہیں، ان کو جانچنے کے لیے، میئر کرنے کے لیے مختلف طریقے جو ہے وہ بتاتی ہے۔ نفسیات آپ کی مدد کرتی ہے، ایک استاد کی مدد کرتی ہے کہ وہ مختلف قسم کے بچوں کو مختلف طریقوں سے ایگزامن کر سکے، ایویلویٹ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، لاسٹ ون، تعلیم، انتظام تعلیم اور تعلیمی نفسیات۔ مقاصد میں بیٹا یہ ہیڈنگ شامل نہیں تھی، یہاں پر یہ ایڈیشنل ہیڈنگ ہے، ایڈمنسٹریشن اور تعلیمی نفسیات۔ نفسیات نے بیٹا ہمیں بیس فراہم کی ہے، ایک جسے آپ کہہ لیں کہ بیسک ورک اس نے کیا ہے، جس سے جو ادارہ ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس نے وہ تمام ریسرچز کی ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کیسی ہوتی ہے، ادارے کیسے چلائے جاتے ہیں، ادارے کے پاس بچے کس قسم کے ہوتے ہیں، اور اساتذہ کو ان بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں نفسیات نے ہمیں بتائی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے ہم نظام تعلیم کو بہترین قسم کا اور اعلیٰ لیول تک کا جو اسٹینڈرڈ ہے ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ اس پوائنٹ کو دیکھیے گا کہ تعلیمی نفسیات بتاتی ہے کہ ادارے کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، جمہوری ہونا چاہیے۔ جمہوری سے مراد ہے کہ ہر بچے کو فریڈم آف ایکسپریشن ہو، وہ ہر بات اس کے ذہن میں جو بات ہے وہ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ اور استاد جو ہے اس کے دوسرے استاد کے ساتھ، تمام ٹیچر کمیونٹی کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہوں۔ اگر مدرسہ غیر نفسیاتی اور غیر فطری ہوگا تو بچے متنفر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اپنے آس پاس بچہ جو ہے وہ، جی بچہ باغی ہو گیا ہے، کہتا ہے میں نے اسکول نہیں جانا۔ بچہ یہ کیوں کہہ رہا ہے میں نے اسکول نہیں جانا؟ کیونکہ اسکول کا ماحول ایسا ہے، یا اس کا ٹیچر اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر اس نے اپنایا ہوا ہے، یا اس کی کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہے، کوئی اس کے آس پاس کوئی بچہ ایسا بیٹھتا ہے جو اس کو انکمفرٹیبل کر رہا ہے، تو بچہ باغی ہو جائے گا، متنفر ہو جائے گا، اور ایٹ دا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے، بچے کی پرفارمنس بھی خراب ہو گئی اور اسکول کا انتظام بھی بگڑ گیا۔ تو نفسیات اس سلسلے میں اپنی پھر جو ہے خدمات پیش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اسکول کا انتظام جو ہے وہ کیسے چلایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ تھا نفسیات کا، تعلیمی نفسیات کا دائرہ کار، کہ کہاں کہاں پر نفسیات نے اپنی سروسز دی ہیں، ایجوکیشنل سائیکالوجی نے، تعلیمی نفسیات نے اپنی کہاں کہاں پر خدمات دی ہیں، اپنی سروسز دی ہیں، اور کہاں کہاں پر اس کی مدد سے ہم نے اپنے نظام تعلیم کو بہتر بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا آپ نے اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنا ہے، ہر ہیڈنگ کو، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، رٹا نہیں لگانا۔ آپ لوگ بیٹا 4th ایئر میں ماشاءاللہ پروموٹ ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بی اے کا جو پیپر ہے، پنجاب یونیورسٹی سے آپ لوگ افیلیٹڈ ہیں، کویشچن انالیٹک ہوتا ہے، آپ کو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ نے رٹا نہیں لگانا۔ ایک تو آپ کی عمر کے حساب سے یہ جو روٹ لرننگ ہے اپروپریٹ نہیں ہے، اور دوسرا آپ لوگ اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ نے ہیڈنگز یاد کرنی ہے، ہیڈنگز کے نیچے جو کانٹینٹ ہے اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنا ہے، اور پھر اس کو اپنے ورڈز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں کتاب سے پڑھ کر نہیں بتاتی آپ کو، میں کیا کرتی ہوں، میرے سامنے جو لکھا ہوا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اینڈ دیٹ از دا اونلی وے جب آپ بتا سکتے ہیں کسی کو جی میں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، رٹا نہیں لگایا، ٹھیک ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، ہم لوگ انشاءاللہ کل اس کا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ کی کسی قسم کی کوئی کیوریز ہیں، کوئی سجیشنز ہیں، فیل فری ٹو شیئر۔ آپ کا گروپ ہے واٹس ایپ کا، وہاں پر آپ کے لیے میں 24/7 بیٹا اویلیبل ہوں، آپ لوگ مجھ سے جو پوچھنا چاہیں آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئی اس کو ہائی لائٹ کریں، چاہے یہیں پر کمنٹ سیکشن میں بتا دیں،
चाहे व्हाट्सएप का जो आपका ग्रुप है वहां पर मुझसे पूछ लें। आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये थर्ड ऑप्शन आपके पास नहीं है कि आपको समझ नहीं आई और आपने इग्नोर कर दिया। ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए काफी है इतना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। क्लास, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आप लोगों में से कुछ बच्चों का कंसर्न ये है कि जो हमारे लेक्चर्स हैं वो यहाँ पर करने की बजाय डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप पर हम कर लें किसी भी तरीके से। बेटा मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये इंस्ट्रक्शंस हैं हमें गवर्नमेंट की तरफ से, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। नो डाउट कि फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग और हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके जो मुताबिक हम कोई भी तरीका जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर्स देना ज़रूरी है। वे ऑफ डिलीवरेंस इतना बहुत ज़्यादा कोई जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेक्चर्स इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन बेटा जो मेरा कंसर्न है, आई एम टेकिंग वेरी मच पेन, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, मेरा अपना टफ स्केड्यूल है। उसके बावजूद मैं अगर ये तरीका यूज़ कर रही हूँ तो उसकी रीज़न ये है कि आप में से सारे बच्चे, मेरे पास इस टाइम कॉन्टेक्ट नंबर्स आपके नहीं हैं, व्हाट्सएप पे आप सारे बच्चे मौजूद नहीं हैं। तो कल को अगर एक बच्चा और ऐड हो जाता है, 4-5 दिन बाद 2 बच्चे और ऐड हो जाते हैं, और 15-20 दिन बाद और 2 बच्चे ऐड हो जाते हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ज़ीरो से स्टार्ट करना। और उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है कि वो लेक्चर्स उनके मिस हो गए हैं तो उन्हें पढ़ाया ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लेक्चर्स जो है अपलोड करने की जो वजह है वो यही है कि बच्चे जब यहाँ पर एटलीस्ट लिंक तो मौजूद है ना, जब भी कोई नया बच्चा आएगा मैं उसको लिंक भेजूंगी और मैं बोलूंगी बेटा ये लेक्चर पढ़ा हुआ यहाँ से देख लो। ठीक है, चलें, ये तो एक जनरल इशू है हमारा, हम सब इससे गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला करे कि हालात मुल्क के बेहतर हो जाए, हम फेस टू फेस अपने लेक्चर्स कंडक्ट कर सकें। अच्छा जी, हमारा आज का लेक्चर है तालीमी नफ्सियात का दायराकार स्कोप। बेटा स्कोप बेसिकली कहते हैं या दायराकार कहते हैं कि किसी भी टॉपिक की या सब्जेक्ट की जब आप बात करें तो वो किस किस एरिया को कवर करता है, किस किस एरिया में जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ये जो पॉइंट या टॉपिक आप पढ़ें ये वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो तालीमी नफ्सियात का दायराकार से मुराद भी है कि वो कौन सा, कितना वो एरिया है, कितने वो डिफरेंट एरियाज हैं जहां जहां पर तालीमी नफ्सियात को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसकी डेफिनेशन है स्टार्ट में। पहले तो यहाँ पर देखिए आप, तालीमी नफ्सियात पैदाइश से लेकर मौत तक के जो इंसान के तजर्बात हैं उनको बयान भी करती है, वजाहत भी करती है, और जो इसका नफ्स मजमून है या इसका कंटेंट है उसकी वसीयत का जो दायरा है या स्कोप है वो इस ही की शराइत और अवामल तक फैला हुआ है। वो अवामल, वो शराइत जो ताल्लुम पर या लर्निंग पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेटा हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक हम अगर स्टडी करेंगे, कौन कौन से एरियाज में हम स्टडी करेंगे तो तालीमी नफ्सियात हमें वहां पर मिलती है। अगर बेटा आपको इसकी अहमियत याद हो, जो कि लेक्चर 2, इससे पिछला लेक्चर हमने लिया था, जो हेडिंग्स आपके सामने हैं ये एग्जैक्टली वही हेडिंग्स हैं जो कल हमने पढ़ी है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब आप इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो बेसिकली हम उन्हीं एरियाज की बात कर रहे होते हैं जहां जहां पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, इम्प्लीकेशन हो सकती है। तो दायराकार और तालीमी नफ्सियात की अहमियत, आप इसके पॉइंट्स को चाहे एक बार ही याद कर लें, लेकिन कंटेंट जब आप उसमें पुट करेंगे तो आप वर्ड्स थोड़े से चेंज कर लेंगे। जैसे कि आप जब पहला जो तालीमी नफ्सियात की अहमियत वाला टॉपिक शुरू करेंगे तो आप वहां पर अहमियत लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ज्यादा। ठीक है, इसकी ये अहमियत है, इसकी ये अहमियत है, ये अहमियत है। लेकिन जब आप दायराकार की बात करेंगे तो आप लफ्ज दायराकार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन आप इसकी हेडिंग्स को एक ही बार याद कर सकते हैं आपकी आसानी के लिए भी, और क्योंकि दायराकार और अहमियत एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, अच्छा जी, मकासद है और तालीमी नफ्सियात। मकासद हमने पहले भी बात की लेक्चर 2 में कि अगर हमारे मकासद तालिब इल्म की ज़हनी उम्र और फितरी सलाहियत के बारे में हमें मालूमात फ्राहम कर रही है, ठीक है, तो फिर हमें
مقاصد تعلیم کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر نصاب بھی دائرہ کار جو تعلیمی نفسیات کا ہے وہ نصاب تک بھی جاتا ہے. ہم جب بھی نصاب بناتے ہیں مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں، اور جب مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے نصاب، تعلیمی نفسیات اور مقاصد آپس میں آپ سمجھ لیں ایک ہی جو چین ہے اس کی کڑیاں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تعلم اور تعلیمی نفسیات، لرننگ کی بات کریں. تعلیمی نفسیات اگر ہم یوز نہیں کرتے، اس کا استعمال نہیں کرتے، اس کے دائرہ کار میں تعلم کو لے کر نہیں جاتے تو ہمارا تعلم بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ تعلم بنیادی عمل ہے جس میں ہم جانتے ہیں کسی بھی فرد کے ثقافتی ورثے کے بارے میں، اس کے کلچر ٹریڈیشن کے بارے میں، اس کے بلیفز کیا ہیں، اس کے آئیڈیالوجیز کیا ہیں، یا اس کی ویلیوز کیا ہیں. ٹھیک ہے. عقائد، نظریات، اقدار، یہ سب چیزیں ہمیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. اور تعلیمی نفسیات جو ہے وہ استاد کو وہ تمام اصول اور قوانین بتاتی ہے جن پر اگر وہ عمل کرے گا تو تعلم دیر پا ہو سکتا ہے، لانگ لاسٹنگ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. نمو یا ڈیولپمنٹ، پیدائش سے لے کر بلوغت تک، اور پھر بلوغت سے بیٹا انسان یہاں پر مینشن نہیں ہے لیکن نمو انسان کی ڈیتھ تک چلتی ہے. ٹھیک ہے. ان تمام تبدیلیوں کے بارے میں جو انسان کی عمر کے مختلف ادوار میں ہوتی ہے استاد کو علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو علم نہیں ہوگا تو وہ پڑھائے گا کیسے؟ یہاں پر پھر ہماری ہیلپ کون کرتا ہے؟ تعلیمی نفسیات، جو ہمیں بعد میں یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان کی فلاں عمر کے فلاں حصے میں نشوونما ایسی ہونی چاہیے. جب معلم کو علم ہو جائے کہ طالب علم کی عمر کے مطابق اس میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے یا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کے رویے پر اثر ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے تدریس آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر بیٹا انفرادی اختلافات ہیں جس کو ہم انڈیویجول ڈفرینسز کہتے ہیں. انڈیویجول ڈفرینسز کا مطلب ہے بیٹا ایوری ون از یونیک ان نیچر. ٹھیک ہے. یا ایوری ون از ڈفرینٹ فرام ادرس. آپ اپنے 4 بہن بھائیوں کی اگر اگزامپل لے لیں، اگر آپ 2 بہن بھائی ہیں، 3 بہن بھائی ہیں، 4 بہن بھائی ہیں، آپ کے پیرنٹس سیم ہیں، ایک گھر میں آپ رہتے ہیں، آپ کا مٹرنل فیملی ایک، پیٹرنل فیملی ایک، اس کے باوجود آپ بہن بھائی آپس میں ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ کی کلاس کی اگر میں اگزامپل دوں، 100 کے قریب بچہ بیٹھا ہوگا کلاس روم میں، لیکن ان 100 میں سے کوئی 2 بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. ان کو بولتے ہیں انفرادی اختلافات. ٹھیک ہے. ان کے میلانات، ان کے رجحانات، دلچسپیاں، رویے، سب چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں. تو پھر تعلیمی نفسیات جو معلم ہے اس کو ان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ٹیچر ان کو سامنے رکھ کر پڑھائے گا تو ریزلٹس بیٹر ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا طریقہ تدریس ہے. ایک ٹیچر کو نفسیات یہ بتاتی ہے، تعلیمی نفسیات یہ بتاتی ہے کہ اس نے کس طریقہ تدریس کو اپنانا ہے جس سے اس کا جو ٹیچنگ وے ہے وہ بیسٹ ہو جائے، بامانی ہو جائے اور پہلے سے زیادہ مؤثر ہو جائے. ٹھیک ہے. اور تعلیمی نفسیات کو اگر ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں تو اس میں ڈفرینٹ ریسرچز کے بعد، تحقیق کے بعد ایسے طریقے بھی دریافت کر لیے ہیں جن سے ہمارا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے، ٹیچنگ وے ہے، ٹیچنگ پروسیس ہے وہ زیادہ بہتر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر رہنمائی ہے. رہنمائی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹوڈنٹ کو جو پرابلمز آئیں گے، کسی بھی قسم کا کوئی ایشو آئے گا، اس میں ٹیچر کے پاس آنا ہے. آگے سے اگر ٹیچر کو ہی نہیں پتا کہ بچے کے مسائل کس قسم کے ہو سکتے ہیں، اس کے مسائل کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے اور ان مسائل کو اس کو حل کیسے کرنا ہے، اگر اس کو خود ہی یہ نہیں پتا تو طالب علم کا اس کے پاس جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ معلم کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں، جو رجحانات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو مضامین کے انتخابات میں بھی مدد فراہم کر سکتا ہے. اور پھر بچہ جب اپنی مرضی کا مضمون رکھ لے تو پھر اس کے لیے سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر انہیں آپ معاشرے کا مفید رکن بنانا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ان کی اس طرح کی رہنمائی ان کو دی جائے. پھر بیٹا ہے ہم نصابی سرگرمیاں اور تعلیمی نفسیات. ہم نصابی سرگرمیاں بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تمام سرگرمیاں جو
نصاب کے ساتھ ساتھ ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی ایجوکیشنل سچویشن میں، کسی بھی تعلیمی ادارے میں، ٹھیک ہے. اب یہ جو انسٹیٹیوشن ہے، جو ادارہ ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس جتنی قسم کے بچے آ سکتے ہیں، جتنی ان کی طبعی عمر ہو سکتی ہے، جتنی ان کی مینٹل کیپیسٹی ہو سکتی ہے، ان کی دلچسپیاں کس قسم کی ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر ادارہ ہم نصابی سرگرمیوں کو ڈیزائن کرے گا، اور اس میں تعلیمی نفسیات اس کی مدد کرتی ہے. اس کے بعد ہے جائزہ اور تعلیمی نفسیات. نفسیات جو ہے یہ بچوں کو ایگزامن کرنے کے لیے، ایویلویٹ کرنے کے لیے، جو ان کی ذہانت ہے، جو ان کی دلچسپیاں ہیں، ان کو جانچنے کے لیے، میئر کرنے کے لیے مختلف طریقے جو ہے وہ بتاتی ہے. نفسیات آپ کی مدد کرتی ہے، ایک استاد کی مدد کرتی ہے کہ وہ مختلف قسم کے بچوں کو مختلف طریقوں سے ایگزامن کر سکے، ایویلویٹ کر سکے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، لاسٹ ون، تعلیم، انتظام تعلیم اور تعلیمی نفسیات. مقاصد میں بیٹا یہ ہیڈنگ شامل نہیں تھی، یہاں پر یہ ایڈیشنل ہیڈنگ ہے، ایڈمنسٹریشن اور تعلیمی نفسیات. نفسیات نے بیٹا ہمیں بیس فراہم کی ہے، ایک جسے آپ کہہ لیں کہ بیسک ورک اس نے کیا ہے، جس سے جو ادارہ ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس نے وہ تمام ریسرچز کی ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کیسی ہوتی ہے، ادارے کیسے چلائے جاتے ہیں، ادارے کے پاس بچے کس قسم کے ہوتے ہیں، اور اساتذہ کو ان بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ ساری چیزیں نفسیات نے ہمیں بتائی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے ہم نظام تعلیم کو بہترین قسم کا اور اعلیٰ لیول تک کا جو اسٹینڈرڈ ہے ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ اس پوائنٹ کو دیکھیے گا کہ تعلیمی نفسیات بتاتی ہے کہ ادارے کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، جمہوری ہونا چاہیے. جمہوری سے مراد ہے کہ ہر بچے کو فریڈم آف ایکسپریشن ہو، وہ ہر بات اس کے ذہن میں جو بات ہے وہ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے. اور استاد جو ہے اس کے دوسرے استاد کے ساتھ، تمام ٹیچر کمیونٹی کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہوں. اگر مدرسہ غیر نفسیاتی اور غیر فطری ہوگا تو بچے متنفر ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اپنے آس پاس بچہ جو ہے وہ، جی بچہ باغی ہو گیا ہے، کہتا ہے میں نے اسکول نہیں جانا. بچہ یہ کیوں کہہ رہا ہے میں نے اسکول نہیں جانا؟ کیونکہ اسکول کا ماحول ایسا ہے، یا اس کا ٹیچر اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر اس نے اپنایا ہوا ہے، یا اس کی کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہے، کوئی اس کے آس پاس کوئی بچہ ایسا بیٹھتا ہے جو اس کو انکمفرٹیبل کر رہا ہے، تو بچہ باغی ہو جائے گا، متنفر ہو جائے گا. اور ایٹ دا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ بچے کی پرفارمنس بھی خراب ہو گئی اور اسکول کا انتظام بھی بگڑ گیا. تو نفسیات اس سلسلے میں اپنی پھر جو ہے خدمات پیش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اسکول کا انتظام جو ہے وہ کیسے چلایا جائے، ٹھیک ہے. تو بیٹا یہ تھا نفسیات کا، تعلیمی نفسیات کا دائرہ کار، کہ کہاں کہاں پر نفسیات نے اپنی سروسز دی ہیں. ایجوکیشنل سائیکالوجی نے، تعلیمی نفسیات نے اپنی کہاں کہاں پر خدمات دی ہیں، اپنی سروسز دی ہیں، اور کہاں کہاں پر اس کی مدد سے ہم نے اپنے نظام تعلیم کو بہتر بنایا ہے، ٹھیک ہے. بیٹا آپ نے اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنا ہے، ہر ہیڈنگ کو، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، رٹا نہیں لگانا. آپ لوگ بیٹا فورتھ ایئر میں ماشاءاللہ پروموٹ ہو گئے ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بی اے کا جو پیپر ہے، پنجاب یونیورسٹی سے آپ لوگ افیلیٹڈ ہیں، کوشچن انالیٹک ہوتا ہے. آپ کو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ نے رٹا نہیں لگانا. ایک تو آپ کی عمر کے حساب سے یہ جو روٹ لرننگ ہے اپروپریٹ نہیں ہے، اور دوسرا آپ لوگ اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ نے ہیڈنگز یاد کرنی ہے، ہیڈنگز کے نیچے جو کانٹینٹ ہے اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنا ہے، اور پھر اس کو اپنے ورڈز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں کتاب سے پڑھ کر نہیں بتاتی آپ کو، میں کیا کرتی ہوں، میرے سامنے جو لکھا ہوا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اینڈ دیٹ از دا اونلی وے جب آپ بتا سکتے ہیں کسی کو، جی میں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، رٹا نہیں لگایا، ٹھیک ہے. چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے. ہم لوگ انشاءاللہ کل اس کا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ کی کسی قسم کی کوئی کیوریز ہیں، کوئی سجیشنز ہیں، فیل فری ٹو شیئر.
آپ کا گروپ ہے واٹس ایپ کا، وہاں پر آپ کے لیے میں 24/7 بیٹا اویلیبل ہوں. آپ لوگ مجھ سے جو پوچھنا چاہیں آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئی اس کو ہائی لائٹ کریں، چاہے یہیں پر کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، چاہے واٹس ایپ کا جو آپ کا گروپ ہے وہاں پر مجھ سے پوچھ لیں. آپ کے پاس آپشن ہے، لیکن یہ تھرڈ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی اور آپ نے اگنور کر دیا. ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، آج کے لیے کافی ہے اتنا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.